ख्वाब भी महव ताबीर हो, ऐ मौला बक़िया की तामीर हो। जन्नतुल बक़िया, जन्नतुल बक़िया, जन्नतुल बक़िया, जन्नतुल बक़िया। जिंदगी है तुझसे है जन्नतुल बक़िया, खुशी है तुझसे है जन्नतुल बक़िया। हज़रात नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं ज़ाहिर हुसैन रिज़वी शिया चैनल रायबरेली से आपके सामने हाजिर हूँ। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के ज़रिए से रोज़ाना मजलिस का सिलसिला जारी व सारी है। मजलिसें, महफिलें, दुआ वग़ैरह का प्रोग्राम मुसलसल आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के ज़रिए से माह रमज़ान मुबारक में बाकायदा तौर से इस चैनल के ज़रिए से नश्र किए गए सारे प्रोग्राम, दीनी प्रोग्राम, और आज भी माह शव्वाल का ये महीना चल रहा है और आज 8 शव्वाल, शबे 8 शव्वाल है और आज भी ये इसी सिलसिले से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज कोशिश ग्रुप और अंजुमन जाफरिया रांची झारखंड की जानिब से ये मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है। इन्हदाम जन्नतुल बक़ी के सिलसिले से वो क़यामत ख़ेज़ तारीख़ 8 शव्वाल, जिसमें अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के रोज़े को मिस्मार किया गया ज़ालिमों के हाथ, उसके एहतजाज में ये मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है कोशिश ग्रुप और अंजुमन जाफरिया रांची झारखंड की जानिब से। और आज की मजलिस को ख़िताब करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना तहज़ीबुल हसन रिज़वी साहब, इमाम जुमा जमात रांची झारखंड। और आज की मजलिस में पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ 3 शुअराए किराम भी मौजूद हैं। जनाब सैयद समर अली साहब रांची झारखंड से मौजूद हैं और जनाब अमूद अब्बास साहब जो कि मोहताज तारुफ नहीं हैं, रांची झारखंड से, वो भी हमारे साथ अपने घर से लाइव मौजूद हैं। और जनाब यावर साहब ये भी इंशाअल्लाह पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे आज की मजलिस में। हज़रात, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जन्नतुल बक़ी में जनाब सैयदा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र के बारे में तो एहतमाल है, लेकिन हमारे दूसरे इमाम, हमारे चौथे इमाम, हमारे 5वें इमाम और हमारे 6ठे इमाम की यकीनी तौर पर वहाँ पे क़ब्र मुतहर है। लेकिन उस रोज़े को भी तकरीबन 1 सदी पहले, यानी तकरीबन 100 साल पहले उसको मिस्मार कर दिया गया ज़ालिमों के हाथों से। इसके एहतजाज में ये मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है। इन्हदाम जन्नतुल बक़ी की याद में ये एहतजाजी मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है। आइए हज़रात, बिना किसी तमीद के मैं जनाब सैयद समर अली साहब जो कि रांची झारखंड से हमारे साथ मौजूद, मैं उनकी खिदमत में चलूँगा और एक मतला 2 शेर सिर्फ जनाब फ़ातिमा ज़हरा के सिलसिले से उनकी खिदमत में, उनके इस्तक़बाल में मैं पढ़ दूँ कि कुल्ले ईमान का ईमान जनाब ज़हरा,
कुल ईमान का ईमान जनाब ज़हरा, 11 कुरानों का कुरान जनाब ज़हरा, 11 कुरानों का कुरान जनाब ज़हरा, जिसका शौहर भी इमाम और पिसर भी है इमाम, जिसका शौहर भी इमाम और पिसर भी है इमाम, सिर्फ ये आपकी है शान जनाब ज़हरा, सिर्फ ये आपकी है शान जनाब ज़हरा। और बुज़रो मीसमो सलमान बिलाले हबशी, बुज़रो मीसमो सलमान बिलाले हबशी, आपके दर के हैं दरबान जनाब ज़हरा, आपके दर के हैं दरबान जनाब ज़हरा। आइए हजरात, बिना किसी तमीद के इन्हीं अशार के साथ मैं मोहतरम जनाब सैयद समर अली साहब की खिदमत में चलता हूं, जो कि रांची झारखंड से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनकी खिदमत में चलता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि आज की मजलिस में पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। सभी नाजरीन और सभी सामीन और ख़ुसूसन जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं हमारे नाजरीन, और रांची झारखंड के मोमिनीन जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बावाज़ बुलंद नारे सलवात से सहारा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम। आपकी खिदमत में है जनाब सैयद समर अली साहब। बिस्मिल्लाह। राजी की किस्में दम है जो शमशीर रोक ले, राजी की किस्में दम है जो शमशीर रोक ले, हाँ चाह ले तो ज़ैनबे दिलगीर रोक ले, हाँ चाह ले तो ज़ैनबे दिलगीर रोक ले। और ज़ैनब ने मुड़ के शाम में खुतबा दिया तो फिर है किस्में दम जो मातम शबीर रोक ले, है किस्में दम जो मातम शबीर रोक ले। पिदर के लहजे में गुफ्तार कर गई ज़ैनब, पिदर के लहजे में गुफ्तार कर गई ज़ैनब, बुलंद लफ्ज़ों का मयार कर गई ज़ैनब, पिदर के लहजे में गुफ्तार कर गई ज़ैनब, अब बुलंद लफ्ज़ों का मयार कर गई ज़ैनब। जो कर रहे थे सियासत हुसैनियत के खिलाफ, जो कर रहे थे सियासत हुसैनियत के खिलाफ, उन्हीं के जहन को बीमार कर गई ज़ैनब, उन्हीं के जहन को बीमार कर गई ज़ैनब। तो गमे हुसैन कभी बेवतन नहीं होगा, कि गमे हुसैन कभी बेवतन नहीं होगा, कि घर हुसैन का तैयार कर गई ज़ैनब, कि घर हुसैन का तैयार कर गई ज़ैनब। कि जो कर रहे थे सियासत हुसैनियत के खिलाफ, उन्हीं के जहन को बीमार कर गई ज़ैनब। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब सैयद समर अली साहब, जो कि ज़िक्र मौला में मधे मौला में अशार पेश कर रहे थे आपके सामने। अल्लाह जज़ाए खैर अता करे सैयद समर अली साहब को। और आइए हज़रात, हमारे साथ इस वक्त मजलिस में दूसरे पेशखान जनाब अमूद अब्बास साहब, जो कि रांची झारखंड से मौजूद हैं। मैं उनकी खिदमत में चलूँगा और जनाब फ़ातिमा ज़हरा के सिलसिले से 4 मिसरे से उनकी खिदमत में चलूँगा। और ये 4 मिसरे जनाब शायर अहले बैत जनाब नायाब बलियावी साहब के 4 मिसरे हैं, जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि मदहे सरकारे दो आलम में भला क्या लिखें, मदहे सरकारे दो आलम में भला क्या लिखें, बोला कुरान की यासीनो ताहा लिखें, बोला कुरान की यासीनो ताहा लिखें। और जब कभी सरवरे आलम का कसीदा लिखें, जब कभी सरवरे आलम का कसीदा लिखें, आप कागज पे फ़कत फातिमा ज़हरा लिखें, आप कागज पे फ़कत फातिमा ज़हरा लिखें। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं मोहतरम जनाब अमूद अब्बास साहब की खिदमत में चलता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज की मजलिस में पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। सभी नाजरीन और सामीन से गुजारिश की जा रही है कि एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 8 शव्वाल की मुनासिबत से एक क़ता मैंने कोशिश की थी, वो पेश खिदमत है।
کہ تم نے حضرت فاطمہ زہرا کا روضہ توڑ کر کر دیا ثابت تمہیں اسلام سے مطلب نہیں. تم نے حضرت فاطمہ زہرا کا روضہ توڑ کر دیا ثابت تمہیں اسلام سے مطلب نہیں. روز محشر جب کہو گے امتی احمد کے ہو، روز محشر جب کہو گے امتی احمد کے ہو، تب رسول اللہ بولیں گے ہمیں قربت نہیں، تب رسول اللہ بولیں گے ہمیں قربت نہیں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک سلام کے چند شعر پیش خدمت. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. کیا کہوں دل میں خیال آتے ہیں کیا کیا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. ہاں مدینے والوں کو تھا میرا رونا ناگوار. ہاں مدینے والوں کو تھا میرا رونا ناگوار. آج سے ہوگا نہ ان لوگوں کو شکوا یا علی. دشمنوں کو تم نانے دینا میری لاش پر، دشمنوں کو تم نانے دینا میری لاش پر. پردے شب میں میری میت اٹھانا یا علی. بعد میرے جانے کیا ہو حال بچوں کا میرے، بعد میرے جانے کیا ہو حال بچوں کا میرے. ان کو ایذا ہو تو ہوگی مجھ کو ایذا یا علی. فاقے کر کے آفتوں سے میں نے پالا ہے انہیں، فاقے کر کے آفتوں سے میں نے پالا ہے انہیں. تم خیال ان کا میری خاطر
رکھنا یا علی، جانتے ہیں آپ یہ نازوں کا پالا ہے حسین، جانتے ہیں آپ یہ نازوں کا پالا ہے حسین، وہ اگر روئے دلاسا اس کو دینا یا علی۔ آخری شعر، رہ گئے اپنا کلیجہ تھام کر مولا سعید، رہ گئے اپنا کلیجہ تھام کر مولا سعید، بولی زہرا جب خدا حافظ تمہارا یا علی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب عمود عباس صاحب راچی جھارکھنڈ سے، جو کہ ذکر مولا میں اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے اشعار پیش کر رہے تھے، جزاک اللہ۔ اور آئیے حضرات، اب پیشخانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے آخری مہمان پیشخانی کے ہمارے محترم جناب یاور صاحب رانچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں چلوں گا۔ جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے سے 4 مصرے آپ سماعت فرمائیں کہ جناب فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی، جناب فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی، فضیلتوں کا ہے کعبہ رسول کی بیٹی، فضیلتوں کا ہے کعبہ رسول کی بیٹی، اور جو اپنے باپ سے ماں ہونے کی سند لے لے، جو اپنے باپ سے ماں ہونے کی سند لے لے، ہے کائنات میں یکتا رسول کی بیٹی، ہے کائنات میں یکتا رسول کی بیٹی، اور جہاں تصور مریم بھی جا نہیں سکتا، جہاں تصور مریم بھی جا نہیں سکتا، وہاں قیام ہے تیرا رسول کی بیٹی، وہاں قیام ہے تیرا رسول کی بیٹی۔ آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں محترم جناب یاور صاحب رانچی جھارکھنڈ کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ ایک باواز بلند نعرے صلوات سے سہارا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کس کو چھوڑ
پلا دیا اس نے دین کو وہ نانا کے کیسے دیکھتا پیاسا وہ سلگتے صحرا میں کس کو چھوڑتا پیاسا تیر کھا کے گردن پر اپنے خشک ہونٹوں سے تیر کھا کے گردن پر اپنے خشک ہونٹوں سے ہنس کے دین احمد کو دے گیا دعا پیاسا وہ سلگتے صحرا میں کس کو چھوڑتا پیاسا وہ تو ہر مصیبت میں سب کے کام آیا ہے وہ تو ہر مصیبت میں سب کے کام آیا ہے پھر بھی یہ زمانہ تھا اس کے خون کا پیاسا وہ سلگتے صحرا میں کس کو چھوڑتا پیاسا یہ نذیر سوچا تھا کل فضیلتیں لکھ دوں یہ نذیر سوچا تھا کل فضیلتیں لکھ دوں بس یہ کسی تمنا میں عمر بھر رہا پیاسا وہ سلگتے صحرا میں کس کو چھوڑتا پیاسا سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب محترم یاور صاحب جو کہ ذکر مولا میں اشعار پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ اور یہ حضرات بنا کسی تمہید کے اتنی اب پیشخانی ہو چکی ہے، میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کسی بھی طرح کے اشعار کی اب ضرورت ہے، کسی بھی طرح کی تمہید کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے ساتھ جس کا ہم لوگ اب انتظار کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا تہذیب الحسن رضوی صاحب، امام جمعہ و جماعت راچی جھارکھنڈ۔ میں ان کی خدمت میں چلوں گا اور آج کی تاریخ کے مناسبت سے یعنی 8 شوال انہدا میں جنت البقیع کے سلسلے سے ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد رحم الله من خير الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المبين
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللهم صل علی محمد وعلى عزیزان گرامی، صاحبان ایمان، ناظرین کرام، آج اس مجلس عزائے سرکار سید الشہداء بنام خاندان آل محمد اس مجلس عزا کا انعقاد بعنوان انہدام جنت البقیع کیا جا رہا ہے۔ آج میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ آیت یقیناً اس بات پہ دلائل ہے کہ جن لوگوں نے آل محمد سے مودت کی ہے وہ آج جنت البقیع کی یاد منا رہے ہیں۔ جنہوں نے صرف اور صرف زبان سے دعوی محبت کیا ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آل سعود کے ذریعے سے اس آل محمد کی قبروں کو مسمار کرنا، آل محمد کی قبروں کو مٹانا، صرف یہ نہ سوچیں ناظرین فرزندان توحید کہ صرف خاندان آل محمد کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا، نہیں، بلکہ آپ کے جو اصحاب رسول ہیں، جناب ابن عباس کا معاملہ ہو، چاہے عزیزان گرامی شہداء احد کا معاملہ ہو، اسی قبرستان میں جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، جو مسجد نبوی سے باہر کا حصہ ہے، جسے عزیزان گرامی بقیع کہا جاتا تھا، مگر آل محمد کی جب قبریں وہاں پہ بنی تو اسے جنت البقیع کہا جا رہا ہے۔ یعنی وہاں پہ بہت سے قبے تھے، تاریخ گواہ ہے عزیزان گرامی کہ تاریخ گواہ ہے، اور خود ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ وہاں پہ قبریں موجود تھی، بہت سی قبریں موجود تھی، اور قبروں کا بنانا کہیں پر بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ حضور سرور کائنات فخر موجودات مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبریں تمہارے لیے عبرت کا مقام، قبریں تمہارے ایمان کی تقویت کی دلائل کرتی تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ قبریں کس کی ہیں، اور اس قبروں پہ اللہ کی رحمتیں خصوصی نازل ہوتی ہیں، اور اگر اللہ ان قبروں پہ خصوصی رحمت نازل نہ کرتا تو آج کائنات کا مسلمان قبرستان پہ جانے کے بعد السلام علیکم اہل القبور نہ کہتا۔ اہل القبور کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس قبرستان میں کچھ وہ ہیں جو زندہ ہیں، اس قبرستان میں کچھ وہ ہیں جو مردہ ہیں۔ عزیزان گرامی، جو زندہ ہوتے ہیں وہ یقیناً جواب دیتے ہیں، مگر یہ ہماری سماعتیں، ہمارے کان کی آوازیں، ہم ان مردوں کے جواب نہیں سنتے، لہذا سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے فرزندان توحید کی طرف سے کہ اس قبرستان میں کچھ زندہ ہیں۔ آج پورے عالم اسلام سے آج میرا ایک سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں مر گئے اب ان کی یاد کیوں مناتے ہو، جو لوگ کہتے ہیں اب ان سے کیوں کرتے ہو، انصاف سے بتائیے زیارت کے کہتے کسے، زیارت کہتے کسے، زیارت کہتے ایک ملاقات کے لیے۔ تو آپ جنت البقیع میں پوری کائنات کے حاجی جب آتے ہیں حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر، تو ہر حاجی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم جنت البقیع کی زیارت کریں، جنت البقیع میں داخل ہو جائیں، اور مجھے تو بہت موقع ملا جنت البقیع کی زیارت۔ عزیزان گرامی، حالات جیسے جیسے تبدیل ہوتے رہے، جنت البقیع کی زیارتوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا بہت پہلے جو قبے کی جگہ تھی، جو آل محمد کے قبے کی جگہ تھی، جہاں پہ رسول اسلام کی بیٹی کا مقبرہ تھا، جہاں پر امام حسن کا مقبرہ تھا، جہاں پر امام حسین کا مقبرہ تھا، جہاں پر ابن عباس کی قبریں تھی، جہاں پر امام جعفر صادق، امام زین العابدین کی قبریں تھی، وہاں پر بھی تاریخ بتاتی ہے کہ قبے موجود تھے، نشانات موجود تھے۔ اسی قبرستان میں جناب فاطمہ بنت اسد، علی کی، حضرت علی کی مادر گرامی کی بھی قبر ہے، اور عزیزان گرامی اسی قبرستان میں عزیزان گرامی جناب لباب کی بھی قبریں ہیں، اسی قبرستان میں دائی حلیمہ کی قبریں ہیں، اسی قبرستان میں اصحاب پیغمبر کی قبریں ہیں، اسی جنت البقیع میں عزیزان گرامی جناب صفیہ، جناب عاتقہ جو رسول اسلام کی پھوپھیاں ہیں، ان کی بھی قبریں اسی جگہ ہیں، جناب ابراہیم، جناب امام جعفر صادق، ان کی بھی قبر یہیں پر موجود ہے۔ عزیزان گرامی جناب اسماعیل کی بھی قبریں موجود ہیں۔ پھر شہداء احد جو میدان احد سے اٹھا کے زخمی حالت میں لائے گئے تھے، جو یہاں پہ آنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ان کی بھی تقریباً عزیزان گرامی بہت سے ہیں، اور بہت سے اصحاب کی قبریں ہیں عزیزان گرامی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس تمام قبروں پہ پہلے خطبے تھے،
1344 ہجری 8 شوال مکرم کو آل سعود کے اشارے پر آل سعود حکومت کے ذریعے سے اسے شہید کیا گیا. آپ کے بتائیں ساری کائنات میں ایک وزارت ہوتی ہے جسے یہ کہا جاتا ہے کہ یادگاری تاریخوں کو باقی رکھا جائے. آپ بتائیں کہ اسلام کی سب سے بڑی یادگار آل محمد ہے، اور اگر آل محمد کی تاریخوں کو زمانہ بھلا دے گا تو آپ یقین مانیں پھر یہ مسلمان پہچانا نہیں جائے گا، کائنات میں جانا نہیں جائے گا. کیا وجہ ہے کہ 1344 ہجری سے انہدام جنت البقیع کی تعمیر کا احتجاج صرف ہم کر رہے ہیں، صرف ہم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم نے محبت نہیں کیا تھا کہ ہم بدل جائیں، ہم نے مودت کیا ہے. ہم نے وعدہ اجرت ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم اجرت ادا کریں گے. ہمیں لہذا آج یہ اجرت ادا کر رہے ہیں آل محمد کے سلسلے سے کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہوا ہے، جو زندگی میں جس نے ظلم کیا ہم اس پر بھی لعنت کرتے ہیں. آج جنہوں نے آپ کی قبر مبارک کو منہدم کیا اس پر بھی ہم لعنت کرتے ہیں. اور کیوں نہ لعنت کرے؟ یہ لعنت کرنا صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جو حق کو مٹاتا ہے اس پر لعنت کرنا مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے. لہذا آج ضرورت یہ ہے کہ 8 شوال مکرم کی تاریخ ہم پورے دنیا کے گوشے گوشے میں بعنوان یوم غم، یوم عزائے حسینی کے نام سے منایا جائے، اور اس دن اپنے حکومت کے نمائندگان کے ذریعے سے احتجاج درج کر کے سعودی حکومت پر زور و دباؤ بنایا جائے کہ ان قبروں کو باقی رکھا جائے. ان قبروں کو یقیناً جیسے قبے تھے ویسے قبے تعمیر کیے جائیں، تاکہ قبوں کو تعمیر کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اس قبروں پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہو. یہ وہ قبریں نہیں ہیں جو ہماری رات کے قبریں ہیں. اذان گرامی، یہ ہندوستان حکومت میں ہم رہتے ہیں، مگر ہندوستان حکومت میں آپ نے دیکھا کہ جو صرف اہل بیت سے محبت کر لیا، اہل بیت کا ہو کے رہ گیا، جب دنیا سے گزرا ہے تو آج اس کی یادگاریں باقی ہیں. لوگ اس کے آستانے پر آتے ہیں، لوگ آنے کے بعد اس سے رابطہ کرتے ہیں، اور یہاں سے یہی نہیں بلکہ حکومت ہند اپنی طرف سے ان شہیدوں کے لیے چادر پیش کرتی ہے. حکومتی نظام ہے کہ چادر پیش کیا جاتا ہے، مگر کیسی وہ اسلامی حکومت ہے جو صرف اسلام کا ڈھونگ رچ رہی ہے، جو صرف اسلام کر رہی ہے، صرف محمد کر رہی ہے. میں تو کہہ سکتا ہوں کہ جو محمد کے قبروں پہ جانے نہ دے وہ محمد کا کیسے ہو سکتا. اور آپ زیارت کے لیے جائیں، بقیع کی زیارت کے لیے، تو خود وہاں کے مفتی کہتے ہیں، خود وہاں کے متوع کہتے ہیں کہ ان قبروں سے کیا مانگ رہے ہو، یہ تو مر گئے، یہ تو مر گئے. تو آپ ذرا انصاف سے بتاؤ، یہ مر گئے، ان سے کیا مانگتے ہو؟ تو کم سے کم تم مدینے میں بیٹھے ہو، مکے میں بیٹھے ہو، انصاف سے بتاؤ. تم ہر نماز سے پہلے اذان دیتے ہو، اذان ہم بھی دیتے ہیں. کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو بغیر اذان کے نماز پڑھ رہا ہو. اذان ایک ندا ہے، اذان ایک خبر ہے، اذان ایک بلانے کا ہمارا ایک اعلی کار ہے. اور اسی اذان میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث سب کہتے ہیں اللہ اکبر 4 مرتبہ، پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ پروردگار کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، معبود نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں، اور اسی توحید کی گواہی کے فوراً بعد وحدانیت کی پہلے گواہی اللہ اکبر، اور فوراً ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہی اذان سنی کی بھی ہے، یہی اذان شیعہ کی بھی ہے، یہی اذان دیوبندی کی بھی ہے، یہی اذان بریلوی کی بھی ہے، یہی اذان مصر والوں کی بھی ہے، یہی اذان سعودی والوں کی بھی ہے، یہی اذان ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی ہے. تو کبھی کسی نے کیوں نہیں پوچھا؟ ہم حج کرنے گئے، کیوں نہیں ان سے سوال کرتی ہے دنیا؟ صرف ہم کیوں سوال کرتے ہیں؟ جب ہمیں روکا جاتا ہے زیارت سے تو ہم کیوں سوال کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب کیوں نہیں تم کہتے کہ نہیں محمد اللہ کے رسول تھے؟
कहते, तो उनका जवाब ये आएगा कि मैं थे नहीं कह सकता, अगर थे कहूंगा तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना बेकार हो जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना बेकार हो जाएगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही बेकार हो जाएगी, हम काबू से मुशरिक हो जाएंगे। अरे कैसे मुशरिक हो जाओगे? अभी तो तुम कह रहे थे कि मर गए, इनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए, इनके पास कुछ नहीं है, अल्लाह से बस मांगो। तो तुम अभी आजान में करो अल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो इसका मतलब है कि जो खुदा मोहम्मद के रिसालत के ओहदे को बाकी रख सकता है तो मोहम्मद को क्यों नहीं बाकी रख सकता? तो जब मोहम्मद बाकी है तो औलाद मोहम्मद भी बाकी है। न मोहम्मद फना होने वाला है, न औलाद मोहम्मद मिटने वाली है। जिस दिन औलाद मोहम्मद खत्म हो जाएगी उस दिन कायनात खत्म हो जाएगी। लिहाजा आले मोहम्मद के साथ जो सौतेला रवैया है उसे मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए और सादात किराम का एहतराम अगर कलमा गो न करे तो वो लानत के काबिल है। आप पूछिए देवबंदी से, शिया से, सुन्नी से, सबसे पूछिए, क्या बताइए अगर कोई आले रसूल को यानी सादात को सता रहा है तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि मजलिस लाइव हो रही है बनवाने आज शव्वाल मुकर्रम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के हवाले से। इस मजलिस को शिया लाइब्रेरी, शिया रायबरेली चैनल के जरिए से नश्र करने का प्रोग्राम बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हिदाम जन्नतुल बकी की याद हम मना रहे हैं और मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं हुकूमतों से सवाल करते? मुस्लिम हुकूमतें बहुत सी हैं, अगर ऐलान करता है इन्हिदाम जन्नतुल बकी पर एहतजाज तो आप कहते वो शिया कर रहा है। रसूल शिया सुन्नी के थोड़ी है, रसूल तो पूरे आलम इस्लाम के लिए। तो मैंने ये कहा कि सादात का एहतराम अगर नहीं करें, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, जमात इस्लामी हो, देवबंदी हो, किसी भी मसलक में चले जाइए, वो यही कहता है कि अगर हम आले रसूल का एहतराम नहीं करेंगे तो नबी गिरिया करते नजर आए। इस उम्मत, आप सोचे कितना बड़ा मकाम है आले रसूल, यानी सादात का एहतराम हर मुसलमान पर लाजिम व मलज़ूम। आप ये बताइए इस सादात में क्या नबी की बेटी से भी कोई ज्यादा अजमत रखता है? फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से भी कोई ज्यादा अजमत रखता है? कोई नहीं रखता। इसलिए कि नस्ल सादात चली ही है जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। अल्लाह ने जनाब मासूमा को सैयदतुन निसाइल आलमीन कहा। तमाम आलमीन की औरतों की सरदार जो है वो जनाब मासूमा आलिमा। मासूमा आलिमा के औलाद का अगर कोई एहतराम न करे तो लानत के कायम, और अगर कोई ज़हरा और आले रसूल का एहतराम न करे तो वो भी लानत के लायक। अब आप ये मत देखिए ये किस मसलक का है, किस अकीदे का है। अगर आप मसलक से रिश्तेदारी निभाइएगा तो फिर दीन खतरे में आ जाएगा। मसलक से रिश्तेदारी निभाने का नाम इस्लाम नहीं है, हक बात कहने का नाम इस्लाम है। लिहाजा हक बात कहो कि इन्हिदाम जन्नतुल बकी का रोज पूरे आलम इस्लाम के लिए यकीनन बहुत असीम शौक और गम का दिन है। इसलिए अगर हमारे बाप की कोई कब्र तोड़ दे, हमारे बाप के हिंदुस्तान में हम रहते हैं ना, जिस मुल्क में रहते हैं, अगर हमारे बाप की कब्र के साथ कोई जर्रा सा सौतेला रवैया कर दे तो हम मर जाएंगे, मगर अपने बाप के कब्र के साथ तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? आप क्यों नहीं कहते रहे हो तो मर गए, अब क्या जरूरत है इस कब्र की, छोड़ो, हटाओ, खेत जोत दो। क्या ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिस मिट्टी में मैंने अपने बाप को दफन किया हो उस मिट्टी को कोई खोद दे? ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो कौम अपने बाप के कब्र के साथ सौतेला रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अहले बैत की चाहने वाली कौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी को कब बर्दाश्त करे? लिहाजा आप कहते हैं कि आप लानत करते हैं, हम इसलिए लानत नहीं करते कि हमारा कुछ बिगाड़ा है, हम इसलिए लानत करते हैं कि आले मोहम्मद की औलाद के साथ जुल्म होना, लिहाजा उनके साथ जुल्म होना हमारे साथ जुल्म। लिहाजा तमाम आशिक
شوال المکرم کو ان احمدام جنت البقیع کی یاد منانا چاہیے. یہ بھی ایک اتفاق ہے، یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ دو عیدیں، ایک ہے عید الفطر، اور عید الفطر کے بعد مسلمانوں کے ہاں، ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں بھی نہیں، ہمارے یہ کہ عید کے دن روزہ تمام مسلمانوں کے ہاں حرام، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، مگر عید کے بعد یعنی دوسرے دن سے 6 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ رسول اسلام کے فرمان کے مطابق گویا سال بھر روزہ رہنا. اسی لیے مسلمانوں کے ہاں کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور چھوٹی عید مناتے ہیں، وہ چھوٹی عید مناتے ہیں، یعنی 7 تاریخ 7 شوال کو عالم اسلام کے مسلمانوں کے ہاں چھوٹی عید منائی جاتی ہے. یہ چھوٹی عید تو ہے مسلمانوں کو یاد، مگر 8 شوال کیسے بھول گئے 1344 کے بعد سے، یہ مجھے افسوس کا مقام ہے. بہت سی جگہوں پہ ہندوستان میں میلے لگائے جاتے ہیں، آپ بنارس چلے جائیں، چھوٹی عید کے نام سے بہت بڑا میلہ لگایا جاتا ہے، مگر آج مسلمانوں سے پوچھا جائے بتائیے 8 شوال کی تاریخ کیا ہے، تو سوائے فرش ادا پہ بیٹھنے والوں کے کو دوسری قوم جلدی نہیں بتا سکتی کہ 8 شوال کو کیا ہوا. آخر یہ کیسا رویہ ہے کہ اتنا بڑا تاریخ کا المیہ ہو گیا، آل رسول کے قبروں کو، اصحاب رسول کے قبروں کو مسمار کر دیا اور آپ کی زبان تک نہیں کھلتی. آؤ 8 شوال مکرم کو ہم روزے احتجاج کے نام سے پورے عالم اسلام میں سیاہ پرچم لگائیں، گلیوں میں، عزاخانوں میں، مسجدوں میں، تاکہ زمانہ کم سے کم پوچھے کہ آج کیا ہوا تھا، آج کیا وجہ ہے جو آپ کالا جھنڈا لگا رہے، آج کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے سیاہ کپڑے پہن رہے ہیں. تو کم سے کم عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ 8 شوال کے دن آل سعود نے بہت بڑا ظلم کیا ہے خاندان اہل بیت پر اور اصحاب رسول. بہت سے اصحاب کی خبریں، رسول اسلام کے چہیتے اصحاب کی خبریں ہیں اسی جنت البقیع. آپ دیکھیں جنت البقیع کا ایک حصہ جو قدیم پرانا ہے، دوسرا حصہ جو بہرحال جدید ہے، اس کی بحث میں جانا نہیں چاہتا. اسی قبر مبارک میں نے عرض کیا کہ جناب امام حسن مجتبیٰ، جناب امام زین العابدین، امام جعفر صادق اور امام محمد باقر اور جناب عبداللہ، جناب فاطمہ الزہرا، جناب صفیہ، جناب عاتقہ، جناب ابراہیم کی بھی قبر ہے، جناب قاسم کی بھی قبر ہے. اسی میں جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ام البنین، جناب الرباب، دائی حلیمہ اور سعدیہ، اور اس کے علاوہ بھی خاندان آل محمد بہت سی قبریں. لہذا آپ بتائیں کہ خاندان آل محمد نے اسلام کو کیا نہیں. آج اگر مدینہ پہچانا جا رہا ہے، یا یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اگر سعودی پہچانا جا رہا ہے تو یا تو خانہ خدا کی وجہ سے، یا روضہ رسول کی وجہ سے، یا آل رسول کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے. اس مدینے کی گلیاں لائق احترام ہیں، مدینے کا ہر مقام لائق احترام ہے. اس لیے لائق احترام نہیں ہے کہ حکومت شاہی ہے، اس لیے لائق احترام ہے کہ ان گلیوں میں آل محمد نے قیام کیا. لہذا اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ہم کو پڑھنا چاہیے. بات آئی ہے تو عرض کر دینا چاہیے، قبروں کا مٹانا ثواب نہیں ہے، قبروں کا بنانا ثواب ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر بنانے سے کیا ہوگا، ان سے میرا سوال ہے، آپ نبی سے بڑے ہیں، نبی سے بڑے مفتی ہیں، تو ساری دنیا کا مسلمان اس جگہ خاموش ہو جائے گا؟ نہیں. تو پھر ابن عباس کی اس روایت کو کس خانے میں رکھو گے؟ جب ابن عباس نے آ کر کے مدینہ رسول میں حضور سرور کائنات سے ایک سوال کیا، یا نبی اللہ، کچھ وہ لوگ ہیں
کہ دنیا سے گزر چکے ہیں، بڑے نیکوکار تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، دیندار تھے، تو کیا کیا جائے؟ تو نبی نے فرمایا کہ ان کی قبروں پہ جاؤ، جایا کرو اس لیے کہ قبر پر جب جاؤ گے تو عبرت حاصل ہوگی، اور جب قبر پر نگاہ کرو گے تو اس میں دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو جو مرنے والا نیکوکاروں متقیوں پرہیزگار مرا ہے وہ تمہارے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، مرا نہیں ہے، لہذا جب تم دعا کرو گے، سلام کرو گے تو وہ تمہیں جواب سلام دے گا، یعنی السلام علیکم القبور، جب قبروں پہ جایا کرو تو سلام کیا کرو۔ تو جیسے ہی اہل جواب آتا ہے، اور جب سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، تو خدا کب چاہے گا کہ اپنے مردوں سے جواب نہ دلوا کے انہیں گنہگار بنائے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جواب آتا ہے۔ یہی تو ہم بھی تقریباً 1400 برس سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کا بھی کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ آپ فریضہ بھیجتے ہیں شعبان میں، جواب آتا ہے، آپ امام کو سلام کرتے ہیں، جواب آتا ہے، اما جب تم اپنے قبروں کے مردوں کا جواب نہیں سن سکتے تو امام زمانہ کا کیا جواب سن پاؤ گے؟ اس کے سننے کے لیے ویسی زندگی چاہیے، ویسا ماحول چاہیے، ویسا زمانہ چاہیے، ویسی فضا چاہیے، ویسی ہی عمل چاہیے، تب ہم امام زمانہ کا جواب سن سکتے۔ لہذا انحلا میں جنت البقیع کی یاد منا رکھیں، اور ہم منا کر کے زمانے کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ناظرین، آپ اس چینل کے ذریعے سے مجلس عزائے حسین نشر کی جا رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم آج احتجاج روڈ پہ نہیں کر سکتے، آج ہم احتجاج گلی کوچوں میں نہیں نکل سکتے، چونکہ ہم بہرحال اس حکومت کے محکوم ہیں۔ حکومت نے قانون بنایا ہے کہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو ایک جگہ اکٹھا نہیں ہونا، جب غفیر نہیں لگانا، تو لہذا ہم اسی کو خیال کرتے ہوئے اس مجلس عزائے حسین کا انعقاد کیا گیا، تاکہ کم سے کم ہماری قوم کے بچوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ آج شوال بہت اہمیت کی تاریخ ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ان ظالمین کی تاریخ پڑھو، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ان کا ظلم کہاں تک پہنچا۔ انہوں نے ظلم ہمیشہ اور ہمیشہ قوم کو یہ ٹارگٹ بناتے ہیں، تو جب ٹارگٹ بناتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہمیشہ باطل کو ڈر حق سے ہوتا ہے، حق کو ڈر باطل سے نہیں ہوتا۔ انہیں معلوم ہے ایک ایران کی سرزمین جو چاہے جنت البقیع کا معاملہ ہو تو عالمی پیمانے پر ان کے یہاں احتجاج، چاہے بیت المقدس کا معاملہ ہو تو عالمی پیمانے پر ان کا احتجاج یوم قدس کے عنوان سے، چاہے فلسطین مظلوم مسلمانوں کی بات ہو تو ان کا احتجاج۔ بات آ گئی ہے تو آج اس ناظرین کے ذریعے سے میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ابھی ایران کے دورے پر ایران کے بڑے بڑے علماء آیت اللہ عرافی سے ملاقات کا شرف ہوا، اور دیگر علماء سے، بہت سے علماء سے، تو ان کے خیالات یہ تھے، انہوں نے جو بتایا، کہا کہ مسلمانوں کو یہ بتاؤ کہ ایران صرف شیعوں کی حمایت کا نام نہیں ہے، ایران مسلمانوں کی حمایت کا نام ہے۔ آپ کہیں گے یہ سوال کیسے ایران مسلمانوں کی حمایت؟ ہو سکتا ہے ناظرین کی طرف پیغام پہنچے تو یہ پوچھے، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ جو مسلمان فلسطین میں ہیں اس میں ہم شیعہ نہیں ہیں، وہ سارے مسلمان، لہذا ہم مسلمانوں کی حمایت کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہی جنت البقیع کے سلسلے میں 2 سال قبل آیت اللہ علیہ سید علی الخامنائی نے جو خطاب کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کیا تھا، مومنین کو صرف خطاب نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ایک جملہ کہا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے فرمایا تھا، سنو، یہ جنت البقیع کسی ایک خاندان یا کسی ایک مسلک کی وراثت کا نام نہیں ہے، جنت
البقی آل محمد کی وراثت کا نام ہے، اور اس وراثت پر جب جب حملہ ہوگا ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جنت البقی کے روزے تعمیر کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پورے عالم اسلام کا مسلمان جنت البقی کے روزے کی تعمیر ہوتا ہوا دیکھتا نظر آئے گا۔ ایک مسجد کا معاملہ آتا ہے تو مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، آخر خاندان آل رسول کے روزے کی مسماری پر یہ مسلمان خاموش کیوں ہے؟ اب اپنی خاموشی کو توڑیے اور پورے عالم اسلام میں 8 شوال کو یوم احتجاج منائیے، اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر کے زمانے عالم اسلام کو بتا دیجیے یہ ظلم کسی ایک مسلک پر نہیں ہے، ہر کلمہ وہ مسلمان پر ہے۔ نبی کو ہر مسلمان چاہتا ہے، فاطمہ بی بی کو ہر مسلمان چاہتا ہے، حسنین کریمین کو سارا مسلمان چاہتا ہے، اور شہدائے احد کی تعظیم سارا مسلمان کہتا ہے، اصحاب رسول کی تعظیم ہر مسلمان کرتا ہے۔ لہذا یہ سوتیلا رویہ جو اختیار کیا آل سعود نے، اس پر ہم لعنت اس لیے بھیج رہے ہیں، انہوں نے صرف ہم پر نہیں کیا ہے، آل محمد کی نسل کیا ہے۔ جب سادات پہ ظلم کرے تو رسول پہ ظلم ہوتا ہے، تو اولاد زہرا پہ ظلم کیا جائے تو یہ بھی رسول پہ ظلم۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ بہت المناک رویہ، آج ہم مذمت کرتے ہیں اس ظالمانہ حرکت، اور ہم عالم اسلام کے مسلمانوں سے اپیل و گزارش کرتے ہیں اس مجلس کے ذریعے سے کہ آپ اپنے بچوں کو جمع کیجیے اور ان سے کہیے کہ کم سے کم وہ احتجاج کریں، کم سے کم وہ حکومتوں سے مطالبہ کریں، وزارت داخلہ سے مطالبہ کریں کہ بی بی کے روزے کی تعمیر کے راستے ہموار کیے جائیں۔ اور ہم حکومت سعودی سے یہ نہیں کہتے کہ آپ تعمیر کرو، آپ صرف اجازت دو کہ ہم تعمیر کریں۔ یہی تو کہا تھا ایران میں کہ اگر آپ سے حجاج کے انتظامات نہیں سنبھل رہے ہیں تو چونکہ خانہ کعبہ پورے عالم اسلام کا ہے، تمام مسلمانوں کا ہے، تو لہذا ہر ملک کو ایک سال میزبانی بانٹ دو، ہے نا؟ ہم جائیں گے، ہم میزبان بنیں گے، خرچ تم لے لو، میزبانی کا ہم کو دے دو۔ اب اس سے بہتر پیشکش اور کیا ہو سکتا؟ مگر انہیں معلوم ہے کہ جب حق والے یہاں پر آ جائیں گے تو پریشان حال ہو، لہذا بقی کی زیارت کی تمنا ہر مسلمان، اللہ کرے کہ کوئی مسلمان دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ اپنی نگاہوں سے دیدار روضہ رسول اور جنت البقی اور خانہ کعبہ اور آل رسول کے قبروں کی زیارت سے باخشرف نہ ہو۔ عزیزان گرامی، 8 شوال 1441 ہجری کا دن یقیناً 1344 ہجری سے کم نہیں۔ آج ہم بیٹھ کر کے مجلس غائب سرکار سید الشہداء منا کر ہم بتانا چاہیں کہ وہ فاطمہ، وہ رسول کی بیٹی جو اپنے باپ کے وفات کے 75 دن زندہ رہی، اور 75 دن میں اس بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا، صبح علیہ وصائب لمن کہا، بابا آپ کی وفات کے بعد مجھ پر بہت مسائل ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول کی بیٹی گریا کرتی، جب گریا کرتی تھی اپنے باپ پر، دن میں کرتی تھی 2 لوگ پابندی لگاتے تھے، رات میں کرتی تھی 2 پابندی لگاتے تھے۔ ایک دن رسول کی بیٹی ایک سوکھے درخت کے پاس بیٹھی، رو رہی، لوگوں نے آ کے وہاں بھی اعتراض کیا، فاطمہ یہاں کیوں بیٹھ کے آپ؟ فاطمہ نے ایک آواز دی، میں اس لیے یہاں پہ بیٹھ کر کے گریا کرتی ہوں کہ ہمارے گریے کی آواز میرے جد رسول تک بھی جائے، اور بقی میں جو دفن ہے ہمارے جد ان تک بھی فاطمہ کے گریے کی آواز چلتی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ فاطمہ اپنے اس گریے سے باز نہیں آتی، عزیزان گرامی، ان ظالموں نے سوکھے درخت کو کاٹ دیا۔ جب درخت کٹ گیا، آپ بتائیں عرب کی دھوپ کیسی ہوتی،
جو حجاج زائرین جاتے ہیں، جو عمرے پہ جاتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ عرب کی دھوپ ہندوستان کی دھوپ سے بالکل برعکس ہوتی ہے. آپ چند لمحے اگر بیٹھ جائیں اس عرب کی دھوپ میں تو خدا کی قسم جھلس جائیں. آپ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے. مگر نبی کی بیٹی اسی دھوپ میں بیٹھ کر کے اپنے بابا کو گریا کیا کرتی تھی اور منظر اتنا آگے بڑھا. اذان گرامی مجلس تمام ہے. ناظرین کرام، یقیناً آج ہم سب اس زمانے میں اس شیعہ چینل کے ذریعے سے ہم اہل بیت کا غم منا رہے ہیں. بس اہل بیت کا غم ہم اس لیے منا رہے ہیں تاکہ زمانے کو سمجھ میں آ جائے کہ روز رسول، روز آل رسول کے ساتھ اس کا سوتیلا پن کیا چل رہا ہے. اس لیے جس نے بعد وفات زہرا ان کی قبر کو نہ باقی رہنے دیا تو آخر یہ سوچیں کہ دور زہرا میں جو مصائب ڈھائے گئے وہ کیسے مصائب ڈھائے گئے. یہی وجہ تھی کہ بی بی مسیح پڑھنے لگی. ایک دن آیا کہ جب سوکھا درخت کٹ گیا تو فاطمہ گھر میں آئی. عزیزان گرامی، فاطمہ گھر میں آئی. فاطمہ کے رونے کی آواز علی کے کانوں تک گئی. علی دوڑے ہوئے آئے. آنے کے بعد کہا فاطمہ آج مدینے والوں نے لگتا ہے کوئی اذیت دی ہے. اے فاطمہ آج لگتا ہے کہ مدینے والوں نے آپ پہ کوئی عظیم ظلم کیا ہے. عزیزان گرامی، کہ جیسے ہی سننا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی. جیسے ہی بلند ہوئی، ازاداروں سنیں گے جملہ کہ جیسے بلند ہوئی علی کانپ گئے، لرز گئے. علی کہتے ہیں ارے رسول کی بیٹی کی آواز اس طریقے سے نکل رہی ہے، لگتا ہے زمانے نے بہت بڑا ظلم کر دیا. سنو گے ازاداروں، معصومہ کا جملہ سن لو. معصومہ کہتی ہے رونے کے لیے بس فاطمہ کا یہی جملہ کافی ہے پوری مجلس کے لیے کہ فاطمہ کہتی ہے ابو الحسن میں کیا بتاؤں، لوگوں کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ ہم اس علاقے سے روک کر کے بستی سے نکل کر کے ایک سوکھے درخت کے پاس رو رہے تھے جو بقی اور روضہ رسول کے بیچ میں تھا. اسے بھی لوگوں نے کاٹ دیا. اب الحسن میں نے اب تک آپ سے کوئی مطالبہ تو نہیں کیا. کہا نہیں فاطمہ کوئی مطالبہ نہیں کیا. کہا آج رسول کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی ہے کہ اب الحسن آج تم سے ایک مطالبہ کر رہی ہے، گزارش کر رہی ہے، سوال کر رہی ہے. مجھے امید ہے علی کہ تم میرے سوال کو رائے گا نہ جانے دو گے. ہاں یہ جملہ سننا تھا کہ علی نے ہاتھوں کو جوڑا. جوڑنے کے بعد کہا ہے دختر رسول ذرا بتاؤ علی سے کیا تمنا ہے. کہا علی اگر ممکن ہو تو میں بعد وفات رسول اپنے بابا میں نہیں رو پائی ہوں، بس اگر ممکن ہو تو یہ حجرہ بنا دو جہاں پہ میں اپنے بابا کو رو لیا کروں. اے عزیزو، فاطمہ جس حجرے میں روتی تھی اس حجرے کی بھی یادگار آل سعود نے مٹا دیا. عزیزو، ابو الحسن نے اس میں حجرہ بنایا. جا کے فاطمہ روتی رہی. زمانے والوں، فاطمہ کا وہ وقت بھی آ گیا کہ فاطمہ نے اسماء بنت امیس کو بلایا. اے اسماء سنو، جب میری تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا دنیا سے فاطمہ گزر گئی. بس عزیزو، بچوں کو بلایا گیا. حسنین پہ کیا گزری میں نہیں بتا سکتا، مگر اتنا ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ عزیزان گرامی، حسنین جب آئے ہیں گھر میں تو قیامت بپا تھی. جہاں پہ ماں استقبال کر رہی تھی وہاں اسماء بنت امیس کھڑی ہوئی بچوں کا استقبال کر رہی تھی. بچے سمجھ گئے کہ آج میرے گھر میں قیامت بپا ہو چکی ہے. ماں کو تلاش کیا، ماں نظر نہیں آئی. اسماء نے آواز دیا بچوں اب اس دنیا میں ماں کہاں رہی. بچوں نے سر سے ماما اتارا، ہائے اماں کہتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے. بابا ابو الحسن، اماں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. ابو الحسن دوڑے ہوئے آئے، سر سینہ پیٹتے ہوئے نبی کی بیٹی کو دیکھا. آواز دی فاطمہ تم نے کچھ نہ کہا گزر گئی. اسی فاطمہ کا روضہ عزیزو مدینہ رسول میں تھا جسے ظالموں نے مٹا دیا. آج اسی نہتا میں جنت البقیع کی ہم یاد منا رہے ہیں. اے میرے پروردگار، جلد از جلد روضہ فاطمہ الزہرا اور آل رسول کے روضے کی تعمیر کے راستے کو ہموار فرما دے. ظالمین سے اس ملک کو نجات عطا فرما دے. ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم. پروردگار بحق محمد وآل محمد اس سب مختصر سی حاضری کو عبادت قبول کر. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد،
جہاں جہاں ممکن مومنات مسلمات ان کی جان و مال و عزت آبرو کو حفاظت، قبل اول بیت المقدس کو آزاد، بقی کے روزے کی تعمیرات کے اسباب فراہم کر، ظالمین سے پورے عالم اسلام کو محفوظ کر، ماننے والے ظالم امریکہ اسرائیل کو نشت و نابود، ماننے والے اس مصیبت کورونا وائرس کو ہمارے ملک سے پورے عالم اسلام سے پروردگار سے نجات دے، ماننے والے ہمارے عزاخانے ہمارے مسجدیں ویران ہیں، پروردگار نے جلد از جلد آباد فرما دے، ماننے والے اس مجلس عزائے حسینیہ میں نظام جنت البقیع احتجاج میں جو لوگ شامل ہیں، پروردگار ان کی حاضری کو قبول فرما، ماننے والے ہم سب کی دعا کو قبول فرما، ماننے والے وہ دن دکھا تو جو فرشتہ کو بیٹھے ہوئے جو ناظرین سن رہے ہیں انہیں جلد از جلد بقیع کی زیارت کا شرف حاصل، ربنا تقبل منا خواب بھی محو تعبیر ہو، اے مولا بقیہ کی تعمیر ہو، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت